मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये हमारे शागिर्द भी मिलने के लिए आया तो मैंने कहा थोड़ा इसका तारुफ करवा दूं। जामिअत रशीद की प्रोडक्ट, ज़रा अपना तारुफ करवाओ, क्या क्या पढ़ा है इसने। ये जामिअत रशीद की एक प्रोडक्ट, ये इसलिए नहीं बुलाया था कि इनको मैं कैमरे के सामने लाऊंगा, इत्तेफाक से मिलने के लिए आ गए। और मैंने कहा चलो, आपने क्या क्या किया है जामिअत रशीद में, क्या किया आपने? सबसे पहले माइक का इस्तेमाल सीखा है। ये कराची के एक पसमानदा इलाके के हैं, लेकिन जामिया ने इन पे कितनी मेहनत की और माशाल्लाह इनको क्या क्या बना दिया जामिअत रशीद ने। ये हमारे मदारिस हैं। हाँ, अभी बरतानिया से होके आ रहे हैं। ये कराची के पसमानदा इलाके के हैं ये। तो क्या क्या पढ़ा आपने सबसे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मेरी रिहाइश जो है वो बल्दिया टाउन कराची में है। जहाँ भी हो हमें खैर, अच्छी बात है, थक गए हैं। मैंने जो है वो हिफ्ज़ अपने इलाके के स्कूल इकरा में किया था और साथ ही उसके जो है वो 6 क्लास तक स्कूल भी वहीं साथ साथ हिफ्ज़ के साथ मुकम्मल किया था। और उसके बाद जो है वो मेरी मैट्रिक जो है वो बहरिया कॉलेज NORE 1 से है, फेडरल बोर्ड से है। और उसके बाद जो है वो जामिअत रशीद में दाखिला लिया था। दारुल इफ्ता वल इरशाद नाज़िमाबाद में 3 साल पढ़ा और उसके साथ मैंने कॉलेज की तालीम मुकम्मल की थी। और फिर जब जामिअत रशीद आया था तो दर्जा राबिया से लेकर दौरा हदीस तक जामिअत रशीद में जो है वो दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। और साथ ही साथ जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से रेगुलर मेरिट की बेस पर जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की। इस ग्रेजुएशन की डिग्री में जामिया ने आपके साथ क्या ताउन किया जामिअत रशीद में? जामिअत रशीद ने सबसे पहला ताउन ये किया कि जब उन्होंने ये देखा कि बच्चा रेगुलर पढ़ सकता है तो उन्होंने जो है वो पाबंदी नहीं लगाई कि वो आपको जो है ना वो हमारे ही निज़ाम के अंदर जो कॉलेजेस मौजूद हैं उनसे पढ़ना पड़ेगा। जब उन्होंने ये देखा कि मैं रेगुलर जाकर भी मदरसे की पढ़ाई को मुतासिर किए बगैर पढ़ सकता हूँ तो जामिअत रशीद ने मुझे वहाँ जाने की सबसे पहले इजाज़त मरहमत फरमाई। जी, इनका रिजल्ट देखा, अच्छा है कि दीन दुनिया दोनों तालीमात लेके चल रहे हैं, कहीं भी रिजल्ट में कमी नहीं आ रही। तो इनको परमिशन दी कि आप दोनों तालीमें जारी रख सकते हो, क्योंकि इसमें इनका फायदा था। और दूसरा, मुझे तो याद पड़ता है आपको बाकायदा कमरा दिया जामिअत रशीद ने, पढ़ाई के लिए अलग कमरा दिया कि बच्चा पढ़ रहा है तो जामिया इनको अलग कमरा देगा पढ़ाई के लिए। तो जामिअत रशीद ने जो दूसरी तरफ सपोर्ट किया वो ये था कि जामिअत रशीद ने मेरी रिहाइश जो है वो आम तलबा से हटकर बिल्कुल अकेला कमरा जो है वो मुयस्सर किया था। जी हाँ, जहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, लैपटॉप वगैरह, वो सारे चीज़ें रखने की इजाज़त थी। मैं अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स उनमें काम कर सकता था जी। और फिर उसके बाद जामिअत रशीद ने जामिअत रशीद के असातिज़ा और जो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के, ये मेरे शागिर्द हैं जी। कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के जितने भी असातिज़ा थे उनके दरमियान आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन की और वहाँ के तलबा को, जो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के तमाम तलबा थे, उनको अपने पास बुलाया और ख़ुद भी वहाँ गए और उनको भी यहाँ बुलाया। तो उससे क्या है कि दोनों तरफ जो वो हमारे उलमा का और प्रोफेसर हज़रात का जो गैप था उसको जो है वो कम से कम करने की कोशिश की। उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी से डिग्री मुकम्मल हो गई तो उस MSc करने के लिए जो है वो बरतानिया जाने की इजाज़त मांगी मैंने जामिअत रशीद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिअत रशीद के तमाम असातिज़ा ने मुझे जो है उस पर मुकम्मल रहनुमाई भी की और वहाँ जाने के लिए जिस कदर तावन मुमकिन था वो भी मुझे मेरे साथ किया। और वहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने अभी MSc की डिग्री मुकम्मल कर ली है बिज़नेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स में। और अभी मैं इस वक्त जो है वो वहाँ पे वर्क वीज़ा पर हूँ, ग्रेजुएट वीज़ा जिसको हम कहते हैं। खुलासा ये है कि जामिअत रशीद ने इनको आलिम भी बनाया, आलम तालीम के लिए बाहर भी भेजा। अभी 2 साल इनके हो गए, 2 साल इनके रह गए। तो ये दीन दुनिया दोनों, लेकिन ये हर तालिब इल्म के लिए नहीं, वो देखते हैं कि कौन है इस मयार पे पूरा उतर रहा है तो उसको प्रोमोट करते हैं। ये खुलासा निकला। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे। अच्छा मेरे भाई, सिंध ट्रैफिक पुलिस ने दुबई और अमेरिका से मुतासिर होकर सख्त ट्रैफिक कवानीन और चालान बनाना शुरू कर दिए हैं, जबकि रोड के हालात मोइंजोदड़ो जैसे हैं। शाहराहों पर अचानक खतरनाक खड्डे आ जाते हैं, कई लोग अपनी फैमिली समेत हादसात का शिकार हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब एक नया मसला और नया कानून बना दिया जिसमें हर बाइक वाले को क्या लिखा हुआ है, अजरक वाली नंबर प्लेट लगाना लाजमी है। अजरक वाली क्यों भाई? इस पर चालान काटना शुरू कर दिए। अजीब व गरीब पॉलिसी से अवाम परेशान होती है। अगर निज़ाम अच्छा हो, करप्शन ना हो, रिश्वत ना हो तो अवाम भी फिर ये कवानीन मानेगी, एहतजाज नहीं करेगी। अपने कल्चर को प्रोमोट देना अच्छी बात है। अगर सिंध की का कल्चर है अजरक तो प्रोमोट देना चाहिए, लेकिन ये तरगीबी होती है चीज़ें, लॉ का हिस्सा नहीं होती।
قانون کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. ترغیب دینی چاہیے. سندھ کی ایک روایات ہے اجرک, اچھا لگتا ہے, میں بھی جب کبھی سندھ میں جاتا ہوں مجھے ہدیہ دیتے ہیں, ہم پہنتے ہیں, اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں ویسے پروموٹ کرنی چاہیے اپنے کلچر کو ترغیب کے ذریعے. لا کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ نہیں کرے گا اس پہ جرمانہ ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کھڈے والے روڈ ہیں اور آپ جرمانے دبئی والے لے رہے ہیں, لوگ پھر رشوتیں ہی پھیلیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. پولیس والوں کے اور زیادہ مزے ہو جائیں گے. پہلے روڈ دبئی جیسے بناؤ, پھر جرمانے دبئی جیسے لو آپ. اور دبئی میں تنخواہیں بھی دبئی جیسی ہوتی ہیں, تنخواہیں انڈا موڑ جیسی, پٹیل پاڑا جیسی, اور جرمانے آپ باہر جیسے لے رہے ہو. پاگل ہو گئے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. مفتی صاحب, آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ مغربی ممالک میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ گھروں میں لاشیں کئی کئی ہفتوں بعد نکلتی ہیں, جبکہ وہاں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب کی معلومات غلط ہیں, اس بات کی وضاحت فرما دیں. میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہاں 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں کہا میں نے کہا وہاں 24 گھنٹے بعد لاش نکل آتی ہے, 12 گھنٹے میں اس کے بعد بھی نکل آتی ہے, کیونکہ پولیس ہوتی ہے وہاں, بوڑھے لوگوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے جو میں نے بیان دیا ہے کہ وہاں یہ کامن ہے کہ مر گیا پتہ ہی نہیں چلا. وہاں یہ واقعات کامن ہے کہ ابا مر گئے, اماں مر گئیں, پتہ نہیں چلا. یہ چیز کو میں نے کامن کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 9 مہینے, کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو پولیس جا کے چیک کرتی رہتی ہے. گورنمنٹ ہسپتال, وہ ڈاکٹر گورنمنٹ کو جو کیئر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں. بچے چیک کم کرنے کا رواج ہے وہاں پہ. تو اصل جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ 9 مہینے یا 8 مہینے. اصل بات یہ کہ وہاں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بندہ مر گیا اور مرنے کا پتہ نہیں چلا, نہ بچہ ساتھ میں تھا نہ ابا ساتھ میں تھے, سب انڈیویجول رہتے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب جگہ ہر وقت ہر جگہ ہی ہوتا ہے, بہت سے کے بچے ساتھ رہتے بھی ہیں, لیکن کامن ہے کہ نہیں بھی رہنا, یہ کامن ہے. کچھ لوگوں کو ہے اس کلچر سے ضرورت سے زیادہ محبت, تو کیا کریں ہم, وہی بن جاؤ بالکل. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ لو میرج اتنی چلتی نہیں, مطلب کامیاب نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ شادی پسند کی کرو. دیکھو, پسند کی شادی کا مطلب یہ کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے پیغام بھیج دو. اور لو میرج کا جو آج کی اصطلاح میں مقصد ہے, مطلب ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے سیٹنگ کرو, پھر آپ اس سے زوم پہ گپے ماریں, پھر آپ قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے ماریں. تو یہ شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے والی محبت وہ شادی کے بعد ہوتی نہیں ہے. ذمہ داریاں پڑتی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں نا, دیکھ لو نا طلاقوں کا ریشو. باقی پسند کی شادی کا مطلب ہے کہیں گئے تھے جنازے پہ, کوئی پسند آ گئی, کیونکہ آج کل جنازوں پہ بھی پسند آ رہی ہیں. میں نے خود ایسی دیکھی ہیں شادیاں, جنازے پہ ایک دوسرے کو پسند کیا انہوں نے. تو یا کہیں شادی بیاہ میں گئے, آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, بس امی ابو سے بات کرو, یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آج کل جو ماں باپ ظلم کرتے ہیں نا, بچے کی مرضی کے بغیر شادی کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. تو اس کو پسند آ رہی ہے وہاں شادی کرو, لیکن آنکھ مٹک کے کرنا, دوستیاں بڑھانا, لویریا ہو جائے اور پھر اس کو لمبا عرصہ چلانا, یہ غلط ہے. اس میں ناکامی کا, جب آپ نے نکاح سے پہلے ہی اللہ کو ناراض کر دیا تو آپ اس برکتوں کی امیدیں پھر نہیں رکھو. معاویہ نام اتنا مقدس نام ہے, میں نے دیکھا ہے کہ علماء نام معاویہ اپنے بچوں کا بہت کم رکھتے ہیں. بھائی میرے بھتیجے بھانجے کا نام معاویہ ہے, اور بھی لوگ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا اگلا 19 کی رپورٹ ہے, ابھی 20واں اگر ہو گیا تو شاید میں معاویہ نام رکھ دوں. علی نام بھی رکھو, حسن بھی رکھو, حسین بھی رکھو, معاویہ بھی رکھو, سب چل. ہمیں تو سب صحابہ سے محبت ہے بھائی. ان کے آپس کے اختلافات, وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ان میں کوئی اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھ لے گا. ہم چھوٹے لوگ, چھوٹے منہ پہ بڑی باتیں جستی نے, ہمارے لیے سب محسن ہیں, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ, جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کا بغض پیدا نہیں کرنا. تو اس کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں. میں نے آپ کا بیان سن کر لڑکی والوں کو فرنیچر لینے سے منع کر دیا, آپ سے دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے بھائی. خاندانی آدمی, جہیز لینے سے منع کر دیا لڑکی والوں کو, اب خود لے کے ڈال دینا, چٹائی پہ نہیں سلانا اس کو. صحیح ہے نا, خود پہلے سارا فرنیچر جو بھی ضروری ہے وہ سامان لے لینا. میں 18-19 سال کی عمر سے گھر کے معاملات میں صرف رائے دیتا تھا,
پرانی غیر ضروری چیزیں ہٹانے کی بات کرتا تھا تو والد صاحب فوراً طعنہ دیتے تھے کہ کل کو بیوی آئے گی تو ایسے ہی حکم چلائے گا یا ہم بھی کل کو پرانے ہو جائیں گے تو ہمیں بھی چھوڑ دے گا. ان باتوں سے میں بہت پریشان ہوا. 25 سال کا ہوں, نہ شادی میں دلچسپی رہی نہ زندگی میں. روز موت کو یاد کرتا ہوں. کیا دعا میں موت کو مانگنا جائز ہے؟ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں آپ. مینٹل کھوپڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. جب آدمی گھر میں چھوٹا بن کے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مینٹلی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا ایک دفعہ ابا اماں کو بول دیتے ابو پرانی چیزیں فرنیچر نکال دیا کرو, بس کافی تھا. اس کے بعد چپ ہو جاتے, لائف کو انجوائے کرتے. آپ تھوڑی گھر کے سربراہ ہو, گھر کے سربراہ کون ہے؟ آپ کے ابا ہیں. تو جب آدمی اپنی اوقات سے باہر آتا ہے نا, بھائی تم کون ہوتے آرڈر چلانے والے گھر میں؟ ایک دفعہ اپنی رائے دے دو, ہو جائے عمل ٹھیک ہے, نہیں ہو تو چھوڑ دو بس. لیکن بہرحال اب آپ کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے. ابھی شادی کر لیں ورنہ اتنی آؤٹ ہو جائے گی کہ کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. فوراً کر لیں شادی. میرا نام رمضان ہے, میں رحیم یار خان سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. رمضان میں کریں گے میرے بھائی. کہاں ہیں؟ آ جاؤ شاباش. اور جناب کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ گرمی میں رمضان آ رہے ہو یار, سردیوں میں آتے نا. چلے اللہ خوش رکھے آپ. مفتی صاحب میں جامعہ کا طالب علم ہوں, میرے بھانجے پشاور سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہاں ہیں؟ اب یہ سلسلہ لمبا شروع ہو رہا ہے بھائی, یہ سوال جواب کا مسئلہ ہے. چلو ابھی 2 منٹ میں ملنا نا, ٹھیک ہے نا. آپ رمضان میں تو نہیں ہو نا؟ رمضان تو نہیں ہو نا. مفتی صاحب گزارش ہے کہ میں زید MT کلینک سے آیا ہوں اور ہماری کلینک کا ڈیوٹی ٹائم صبح 9 سے شام 5 تک ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ ڈیوٹی کے دوران یعنی ڈیوٹی کے وقت اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور میں انچارج اگر اسٹاف کو ڈیوٹی کے دوران قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا یا نہیں؟ صرف فرض نماز اور سنت مؤکدہ یہ ضروری ہے, اس سے نہیں روک سکتے آپ. باقی تلاوت اور باقی چیزوں سے روک دیں. ان سے بولیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے, کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تم گھر جا کے تلاوت کرو, کیونکہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس چیز کی. تنخواہ تلاوت کرنے کی تھوڑی مل رہی ہے, تنخواہ تو ٹائم دینے کی مل رہی ہے نا. آپ کا مزدور ہے, آپ نے کنواں کھودنے کے لیے مزدور رکھا اور 8 گھنٹے کی دہاڑی تھی اس کی. 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے اس نے تلاوت قرآن پاک میں لگا دیے. 1 گھنٹہ درود شریف کی محفل سجائی اس نے. آدھا گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر بیان کی محفل. تو آپ بولو گے بھائی تو پھر یہی کر لے, کنواں تیرا باپ کھودے گا. تو ہاسپٹل میں جو اس کا ٹائم ہے اس میں سنت مؤکدہ اور فرائض اس کا تو ٹائم دینا پڑے گا, اور یہ تو پڑھنی ہے. باقی جو ہے نا باقی چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اور سنت مؤکدہ بھی اعتدال سے, یہ نہیں کہ 4 سنت کی نیت باندھی تو گیا گم ہو گیا اللہ کی کبریائی میں. بعض ایسا بھی کرتے ہیں, ڈیوٹی ٹائم میں نماز پڑھ رہے, اتنی لمبی نماز ایسا لگتا ہے ساری سکینت آج اسی پہ نازل ہو رہی ہے. تو مختصر جامع نماز ہو بس اس طریقے سے. میں شمالی علاقوں میں سیر کے دوران -6 درجہ حرارت میں تھا اور مجھ پر غسل فرض ہو گیا. پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا. اگر جسم پہ ڈالتا غسل کے لیے تو لوگ اگلا غسل میرا کر رہے ہوتے. میں نے استنجا اور منہ ناک میں پانی ڈال کر جسم کا تیمم کیا, نمازیں ادا کی. اگر پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام تھا تو آپ پر لازم تھا کہ پانی گرم کرتے. بے شک اس گرم کرنے میں نماز قضا ہو جاتی, لیکن گرم کر کے آپ کو نماز وضو کر غسل کر کے نماز پڑھنی پڑتی. ہاں ٹھنڈے سے تو نہانے میں ایسے -6 ٹیمپریچر میں تو مر جائیں گے, ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں ہے. تو گرم پانی کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی انتظام نہیں تھا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے. لیکن جب تک پانی گرم کرنے کا انتظام ہو تو پانی گرم کرنا پڑے گا. اور یہ سوچ کے کہ نماز قضا ہو جائے گی, تیمم جائز نہیں ہے, کیونکہ جب تک پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے. عزت اور شہرت کی وجہ سے علم دین سیکھنا کیسا ہے کہ میری واہ واہ حرام ہے, ناجائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن عالم لایا جائے گا, اللہ پوچھیں گے علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے. اللہ کہیں گے نہیں, تو نے دنیا کے لیے کیا. تو اب اگر کسی کی نیت دنیا ہے تو نیت تبدیل کر دے, علم نہ چھوڑے, وہ نیت صحیح کرے اپنی. مفتی صاحب ہمارا فیملی بزنس ہے, والد صاحب بول رہے ہیں کہ مل کر کام کرو بھائیوں کے ساتھ, اور میری نہیں بنتی بھائیوں سے, کیا والد کی اطاعت لازم ہے؟ ان چیزوں میں والد کی اطاعت لازم نہیں ہے. بزنس ہو گیا, پڑھائی ہو گئی, والدین کی اطاعت مباح چیزوں میں ہے. کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں, ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, بزنس کرنا ہے, سفر کرنا ہے, تو یہ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں. ہاں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو, یہ کوئی ایسا کام نہ کریں.
تو بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ بزنس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتے ہیں. آج کل دل چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں, وہ لڑتے ہیں ساری زندگی, ماں باپ ان کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں, ایسی جہنم میں ڈال دیتے ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو ماں باپ کو خود دیکھنا چاہیے بھائی, اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو خود الگ کر دو. میرے سامنے کیسز آتے ہیں, فیملی بزنس ہے, محبت سے کرو تو بہت اچھی, اس میں جتنی برکت ہے انڈیویجول بزنس میں اتنی برکت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے سب کے دل بڑے ہونے چاہیے نا. ایک بھی پخروٹی آ گیا نا وہ سب کو عذاب میں ڈال دے گا. ایسے بزنس میں نے دیکھے, ایک بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے, دکان پہ ٹائم ہی نہیں دیتا, بس فیملی بزنس ہے, ہم پارٹنرشپ ہے, تو پارٹنر کس بات کا ہے بھائی, تو وہ اپنا بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہیں جب مل جل کے محبت کے ساتھ ہو, محبت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. میں تو منع کرتا ہوں بھائیوں کو آپس میں پارٹنرشپ پہ بزنس کرنے سے. میں نے کیس دیکھے, قتل ہو جاتے ہیں بھائی. پیسے بھی نہیں لے سکتا آدمی, مانگ سکتا, وہ کہے گا میں تیرا بھائی ہوں تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, شرم نہیں آ رہی. اس لیے میاں بیوی کبھی پارٹنرشپ پہ بزنس نہ کریں, شوہر کھا جائے گا سارا پیسہ, عورت کچھ بھی نہیں کر پائے گی, اس کا میاں ہے کیا کرے گی. بھائی آپس میں مل جل کے بزنس نہ کریں, بھائی کھائے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جگری دوستوں کو لڑوانا ہو آپس میں ان کا بزنس کروا دو, اکٹھا لڑیں گے آپس میں. اللہ ماشاء اللہ کہیں 1% صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ 1% کو دیکھ کے حکم دیا جائے گا یا 99% کو دیکھا جائے گا. اس لیے, اور سسرال کو پیسہ دے کے بزنس کر رہے ہیں, ایسے بھی بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں. سالے کو پیسے دیے میں, واہ ہمارا فیملی ہو گیا میرے بھائی, تیرا فیملی بزنس کی واٹ ویسے ہی لگنے والی ہے تھوڑے دنوں میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو الگ ہو جا. غسل کے فرض ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے وضاحت درکار ہے. صاف اور میٹھے پانی میں ایک وائرس پایا جاتا ہے جو کہ ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ جاتا ہے, اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا, انسان کی موت. ایسی صورت میں ناک میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں جب یہ خدشہ لاحق ہو تب بھی ناک میں پانی ڈال کر, احناف کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے. واجب 4 فرض ہیں. امام شافعی کے نزدیک تو, امام احمد کے نزدیک تو ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا, یہ قلی کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے. 4 فرض ہیں وضو کے. تو بر صغیر میں چونکہ حنافی کے مذہب پہ عمل ہوتا ہے, لہذا اگر کوئی واقعی ایسی بیماری پھیل جائے, وہم نہ ہو, ڈاکٹر کہیں کہ یہ خطرات بڑھ گئے ہیں کہ میٹھے پانی میں ایک وائرس آ گیا ہے, اور وہم نہ ہو, واقعتاً ہونا شروع ہو جائے ایسا, تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے. وہ ایک وزیر تھے, ان کا ہیلتھ کے کوئی ان کا بیان آیا تھا کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ لوگ ناک میں پانی نہ ڈالیں. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا, جب اپنی لمٹ کراس کرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. آپ کیوں تمسخر کر رہے ہو کسی کا بھائی, کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بات کر رہے ہیں. کئی لوگ مر چکے ہیں اس طریقے سے. ابھی ایسا کوئی وائرس نہیں ہے, آپ ناک میں پانی ڈالیں, لیکن اگر ڈاکٹروں کی اکثریت کہہ دے کہ اتنے خطرات ہو گئے ہیں, پانی میں وائرس آ گیا ہے اور اتنے خطرات ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں تو کوئی اگر اس, جب تک وہ خطرہ موجود ہو, وہم کے درجے میں خطرہ نہ ہو, وہم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, اگر واقعی کوئی غالب گمان کے درجے میں خطرہ ہوگا تو پھر ناک میں پانی ڈالنے میں, چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. مفتی صاحب ہماری گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں. شریعت چاہتی ہے رمضان آپ کی گلی میں گھر ہے, بولو رکھیں, آپ کو رکھنا, رشتہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ شریعت چاہتی ہے سال میں ان کی گلی میں کوئی گھر ہے, کر لیں رشتہ. پڑے گی. شریعت چاہتی میں کیا کروں بھائی؟ سید فاروق ہاشمی رحیم یار خان رفع الیدین کرنا سنت ہے. کچھ علماء کے لیے اس وقت, اب کس سے ہوگا؟ اس وقت ہی اب نہیں, اس پہ کئی بار رفع الیدین پر بیان کر چکا ہوں میں. ہمارے نزدیک نہ کرنا افضل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل نہ کرنے کا تھا. اس پہ کئی قرائن ہیں مضبوط. باقی یہ مسئلہ 20 دفعہ بیان کیا جا چکا ہے, بار بار ایک ہی چیز, اور کبھی ریفرنسز کے ساتھ پورا انشاءاللہ ریکارڈ بھی کرا دوں گا. ویسے تو جتنا میں اس پہ بول چکا ہوں عقل مند کے لیے اتنا بھی کافی ہے. دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں, شریعت میں تو اجازت کا نہیں کہا, لیکن دنیا میں پہلی سے اجازت کا حق بنا ہوا ہے. صرف یہ بات ذہن میں وسوسہ ڈالے ہوئے, تو نہیں کرے گا, تو نہیں کر سکتا, تجھے وسوسے ہی آتے رہیں گے, تیرے بس کا نہیں. کرنے جا رہا ہے اور اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. یعنی اب تک جو میں منجن بیچ رہا تھا ممبروں پہ, جو پوری رات گزر گئی, فلم دیکھی اور صبح یہ کہانی سنی,
اور صبح اٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ لیلا مرد تھی کہ عورت. 20 سال ہو گئے ایک ٹاپک میں بیان کرتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا ہے کروں کہ نہیں کروں. تو آپ کے لیے جواب یہ کہ آپ مت کریں, یہ آپ کے لیے آپشن. آپ کو یہ وہ پتا ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی, چھوڑو یار, حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, وہ ایک آدمی تھا اس کو وہ بیچارہ اس کی جب شادی ہوئی نا تو وہ دوا بھی کھائی تو بیچارے سے ہوا نہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کمپیوٹر سے چیک کرو, کمپیوٹر میں ہو تو اس میں آیا کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. غافل مت سمجھو. دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو یہ سہولت پہلے وہاں کی انتظامیہ میسر, اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھے بھائی پھر مجھے چھٹی لیں. وہ لے آئیں پشاور سے جن کو ملنا ہے ادھر ہی آ جائیں. شاباش, اعلیٰ کوالٹی کا بغیرت بننا پڑتا ہے. ان کو مائک دو جلدی سے. جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر, اسی آیا بچہ وہ پشاور اسٹیشن سمجھتا ہے خادے ہندی ولان خادے. دنیا میں کہیں ایسا دردناک السلام علیکم, آپ جامع پڑھتے رہے, لے لیں تصویر جلدی سے, اسپیڈ کے ساتھ اسپیڈ. ادھر کینا کین سامنے بیٹا جا رہا ہے, پھر دل تک پانی کینا میں ڈوب رہے ہیں, چیخ رہے ہیں بچاؤ, کوئی انتظام. ہاں بھائی سوال بھی پوچھتے رہیں. یہ تو سب چیزیں پہلے سے, جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آتی ہے, انتظام آتا ہے, وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کو مت پیدا کرو, بہت زیادہ یہ نہیں پیدا ہونے چاہیے. میں نے تو ایک کائنات میں حسن ہی نہیں سے ہے بچوں سے. وعلیکم السلام. بچہ ہر وقت گھر میں ہونا چاہیے. پرانا بڑا ہو گیا, نیا مال مارکیٹ میں آئے, رونق کی بچوں سے گھر کی. ابھی میں اپنے بچے جو میرے تھوڑے بڑے ہو گئے ان کی 10 سال پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, چھوٹی جب چھوٹے تھے سارے ایسے اچھل کود مچائی ہوئی ہے, اتنا اچھے لگ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کم وقت تم بڑے کیوں ہوئے, یہ جو ملحد چھوٹے ہی رہتے. منکر ہیں, ہم تو چاہتے ہیں بچے بڑے ہی نہ ہوں بھائی, چھوٹے اتنے پیارے لگتے ہیں. بڑے ہو کے تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا, کیا ہے ماؤں سے زیادہ تو رونق تو بچے ہی ہیں گھر کی, اور یہ بچوں کو ہی بوجھ کہتے ہیں, کم وقت. کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش, تو بچہ گھر میں نہیں ہے, ہر وقت ہونا چاہیے, وہی انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو قسطوں پہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کے اوپر جو لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ایسی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت. دیکھو ظالم کے بارے میں دیکھو قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اگر اسی مجلس میں یہ طے کر دیا جائے کہ تم اگر قسطوں پہ لوگے تو 1,20,000, کیش لوگے تو 1 لاکھ, اور اسی وقت ایگریمنٹ ہو جائے کہ قسطوں پہ لینی ہے یا پکڑ کے چھوڑ دیتے کیش پہ لینی ہے, تو یہ جائز ہے, یہ سود نہیں ہے. لیکن جو قیمت اس وقت طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اور اگر ایسے کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی کل میں پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 1,20,000 دوں گا, یہ سودی بچوں کو یتیم ایگریمنٹ ہے, یہ حرام ہے. پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہوں, کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت, روحانی طور پہ موجود ہے, اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. بھائی روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے, آپ کی تعلیمات وہ تو موجود ہیں. آپ نے بھی بد دعا کی ہے, آپ جسد اطہر آپ کا قبر مبارک میں ہے, ہر جگہ تھوڑی ہے. نرم ہوتا ہے. بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فرعون اور غلط کہتے ہیں. اسلام میں عقیدے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. جو بھی فرعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں, جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ حضرت موسیٰ کو, ہاں آپ کی تعلیمات ہر جگہ موجود ہیں. اسی کو آپ کا نور کہا جاتا ہے, جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے پوری امت ہمیشہ فائدہ اٹھائے. مریں گے یہ. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں, اے نبی آپ غم نہ کریں, میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں. نہیں, جب نماز اذان دے تو وہ دے دے گا, دے دے, لیکن نماز جو ہے نا ایسے نہیں رکھنا چاہیے. جس کے عقیدے خراب ہونا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو. بھائی یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں انکل, ایک منٹ مائک آ رہا ہے, ویسے بھی مائک کا فائدہ. اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. ماشاءاللہ, ہم کیوں غافل نہ سمجھے, سزا تو دے نہیں رہا. بڑی محظوظ ہوا ہوں اس سے. بھائی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے, الحمدللہ, تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر قوم کے اندر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے, پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو اور اس غافل سبب ہے. میں یہ معلوم کر لیں کہ آپ نظام کیا چاہتے ہیں, یؤخرہم لیوم تو سب تشخص یہی فیہ کہیں گے, الابصار. 99.9% وہ یہی کہیں میں نے گے کہ ہم ایک اسلامی دن ہے شریعت جس کو چاہتے ہیں, قیامت کہا جاتا ہے, رسول میدان اللہ صلی اللہ حشر علیہ کہا وسلم جاتا ہے, کا اس نظام دن کے چاہتے لیے ہیں, سزا کو مؤخر اور کیا اس ہے. ملک کے اندر یہ دنیا اللہ کا قانون بالادست ہے, دیکھنا دار چاہتے ہیں. العمل ہے, لیکن دار جب الجزا ووٹ نہیں ہے, یہ دینے کا بدلے کا وقت دن آتا تھوڑی ہے ہے. تو یہ قوم یہاں اگر اس اسلامی کیش نظام بدلے کے ملنا لیے شروع ہو جائے سیکولر تو سب لوگوں انسان کے بچے بن کیوں جائیں, کرتی ہے, سارے یہ نیک بن تضاد جائیں. قوم سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟
اس لیے کہ قوم کو اسلامی سیاسی جماعتوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ اعتماد ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے. قوم کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. لوگوں کو لگتا ہے, غلط لگتا ہوگا, لیکن اسلامی جو سیاسی جماعتیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہے کہ ان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ جہاں اسلام ان کے فیور میں ہوتا ہے تو اسلام کا سہارا, جہاں اسلام ان کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سیکولر لبرل بن جاتی ہیں. باقی ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے, اسلامی ذہن رکھنے والے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن کچھ اسلامی تنظیموں کی بھی, جو اسلامی سیاسی جماعتیں ان کی بھی تو ہے نا, نہ زیادہ کسی کا کلمہ پڑھو, کسی کو ہیرو بناؤ, نہ زیادہ کسی کی مخالفت کرو, اعتدال سے چلو بس. باقی دیکھیں پاکستان میں اسلامائزیشن کی جو کوشش ہو سکتی ہے سیاسی سطح پہ تو سیاسی لیڈر جانے نا, اور بھی کچھ صاحب کے آفیشیل میدان ہیں جن میں ہم محنت کر سکتے ہیں, وہ ہمارے اختیار میں. تعلیمی ادارے بنائیں آپ, بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں, فوج میں اچھے لوگوں کو بھیجیں, عدلیہ میں اچھے لوگوں کو بھیجیں. یہ تو ہمارے